बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम सीरीज़ मंजिल मुराद में मैं हूं आपकी होस्ट अफशा हुमा, और आज हम बात करने जा रहे हैं तहरीक पाकिस्तान में और पाकिस्तान की तरक्की में ख़वातीन का किरदार। इस मौजू पे बात करने के लिए आज हमारे पास जो पहली मेहमान मौजूद हैं वो हैं प्रोफेसर डॉक्टर समीना अवान। डॉक्टर समीना अवान एक हिस्टोरियन हैं, एक ऑथर हैं और डेफिनेटली एक एकेडमिशियन हैं, as she is heading the Department of History at अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। हमारे साथ दूसरी मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर किश्वर सुल्ताना, और डॉक्टर किश्वर सुल्ताना भी एक हिस्टोरियन हैं, एक ऑथर हैं और एकेडमिशियन हैं, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। हमारे साथ जो तीसरी मेहमान मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर मारिया मुस्तफ़ा। डॉक्टर मारिया मुस्तफ़ा जेंडर एंड विमेन स्टडीज़ की एक्सपर्ट हैं और उसके साथ साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जेंडर एंड विमेन स्टडीज़ में पढ़ा रही हैं। आई वेलकम यू ऑल टू द शो एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू। हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ प्रोफेसर डॉक्टर समीना अवान से करेंगे, और मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि जब हम तहरीक पाकिस्तान के बारे में पढ़ते थे, और मुझे याद है हमने अपनी किताबों में मर्दों का बहुत ज़्यादा ज़िक्र सुना, ख़वातीन का ज़िक्र था, लेकिन मुझे बाज़ दफ़ा ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा कहानियाँ मर्दों से वाबस्ता थीं। तो हम आपकी ज़ुबानी सुनना चाहेंगे कि तहरीक पाकिस्तान के दौरान ख़वातीन का क्या किरदार रहा। थैंक यू वेरी मच अफशा, और बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया। तहरीक पाकिस्तान चूँकि हमारे लिए एक बहुत ही जज्बाती तहरीक है, लेकिन जब आप इसको तहरीक कहते हैं तो उसका मतलब है कि इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं। अब अगर हम मुसलमानों की इस खित्ते में, जिसको हिंदुस्तान कहते थे और अब इसकी दो बाद में रियासतें बनी, उनमें से हम पाकिस्तान में बैठे हैं, बड़े खुशकिस्मत हैं, और यहाँ पर हम बहुत सारे अदारे बनाने के बाद इन मौज़ूआत पर अब ज़्यादा आसानी से, सहूलत से और अपने सुनने वालों के लिए और देखने वालों के लिए बामकसद गुफ्तगू कर सकते हैं। मेरा ये ख़्याल है कि ये जो तहरीक पाकिस्तान है, ये कोई ऐसा आइसोलेटेड वाक़या नहीं है कि इस पर सिर्फ हम 1940 से 1947 तक बात करेंगे, बल्कि ये एक मुसलमानों की ऐसी जद्दोजहद की कहानी है जो कि 18वीं और 19वीं और 20वीं सदी में इसकी जड़ें आपको मिलती हैं। तहरीक की शक्ल जो है वो यकीनन करारदाद पाकिस्तान के मंजूर होने के बाद शुरू हुई। तो अगर हम 1940 से 1947 तक के बारे में गुफ्तगू करें तो हमें बहुत सारी अपनी बच्चियां जो कि उस वक्त स्कूलों कॉलेजों में थीं, यकीनन उनकी तादाद कलील थी, लेकिन वो उन तमाम अपने मर्द साथियों के साथ कायद आज़म और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की सरबराही में एक ऐसी मंजिल की तरफ गामज़न थी जिसकी ताबीर आज आप देखिए हम इकट्ठे बैठे हैं तो हो रही है। और मैं ये समझती हूँ कि जो तारीख़ की किताबें हैं वो कभी भी वो एक ऐसा तसलसल वाला अमल है कि उसको कहीं एक सिरा हम पकड़ के उसके बारे में फ़ैसला नहीं कर सकते। तारीख़ एक इर्तकाई अमल है, जब हम उसको लिखते हैं और पढ़ते हैं तो उसकी यकीनन बहुत सारी जोहतें होती हैं। एक जोहत ये है जिस पर आज आप गुफ्तगू करने लगी हैं। हम अपना जो कर्सर है अगर वो
خواتین پہ رکھیں گے تو ہمیں بہت زیادہ ایسی خواتین، بچیاں اور ایسے گمنام بھی آپ کو ایسی خواتین ملیں گی جنہوں نے ان 7 سالوں میں اس منزل کو حاصل کرنے میں بہت زیادہ ہمارا ساتھ دیا۔ جب ہم لکھنے بیٹھیں گے تو یقیناً ہم ایک پرومیننٹ ریپریزنٹیشن جو عورتوں کی ہے ان پر بات کریں گے، تو یہ میڈم صاحبہ کا چونکہ اس پہ کام بھی ہے۔ فاطمہ جناح مادر ملت، خواہر جناح اور مسلمانوں کی ایک بڑی لیڈر، اور میں تھوڑا سا اس بات کو یہاں سے شروع کرنا چاہوں گی کہ 1940 ہے، لاہور میں جلسہ ہو رہا ہے اور بہت سارے لوگ ہیں، ایک تخمینہ تھا کہ وہ کوئی 60,000 کا مجمع تھا، تو اس میں بڑے مشرقی لباس میں جناح اپنی بہن کو اپنے ساتھ اس سٹیج پر بٹھاتے ہیں۔ اب اگر آپ یہاں سے بہت سارے نظریات لینا چاہتے ہیں تو لیڈرشپ کا نظریہ آپ کو ملے گا، آپ کو اس میں پارٹنرشپ کا ملے گا، اس میں آپ کو خواتین کی جدوجہد کی پوری نمائندگی نظر آئے گی، اور یہاں سے پھر دیکھیے کہ اگلے کچھ سالوں میں کہ جب تک ہم نے جو 14 اور 15 اگست میں جو ہم نے ایک علیحدہ ملک دنیا کے نقشے پہ بنایا، جناح کی سرکردگی میں بنایا، تو اس میں ہم نے فاطمہ جناح کے رول کو ہم یہ نہیں سمجھتے کہ وہ کم ہوا، دیٹ از پریزروڈ ان دا بکس اینڈ ڈاکومنٹس اینڈ دی جو آج کل کہتے ہیں میٹیریل آرکائیوز، تو وہ موجود ہے۔ 70-75 سال کسی قوم کی زندگی میں بہت ہی تھوڑے سے سال ہیں۔ پاکستان ابھی 100 سال کا نہیں ہوا، 75 سال میں اگر ہم پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو ایسی بڑی مارجنلائزڈ کلاسز ہیں جن کو فیصل دیو جی صاحب جو ہیں، جو کہ پاکستان پر کتابیں لکھتے ہیں، ساؤتھ ایشیا کے ماہر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ اشراف اور اجلاف نہیں تھا بلکہ ضعفاء بھی تھے۔ تو امراء کی تاریخ، شرفاء کی تاریخ، اور پھر جب ضعفاء کی تاریخ آتی ہے تو پھر وہاں پر خواتین کا جو حصہ ہے اور خواتین کی جو جدوجہد ہے، جو ایک گھر سے شروع ہوتی ہے اور قوم سازی پر اور ادارہ سازی پر منتج ہوتی ہے، تو وہ میرا خیال ہے کافی بڑا موضوع ہے اور اس پر بہت کچھ لکھا ہے۔ چونکہ ہم ایک جامعہ میں بیٹھے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہم ان پلیٹ فارم سے اپنے ناظرین کو اور سامعین کو شاید یہ کہنے پر زیادہ آمادہ کر سکتے ہیں کہ ان کو تاریخ کی کتابیں، تاریخ کی دستاویزات اس وقت تو آپ کے پاس ایک کلک کی دوری پر معلومات ہیں، تو آپ ان کے بارے میں بہت زیادہ پڑھیں، اور آپ کو اگر لگتا ہے کہ کہیں پر کچھ کم لکھا گیا ہے تو آئندہ نسلوں کے لیے یہ مزید لکھنے والی جسارت کریے، یہ مزید لکھنے والا تجسس اور جستجو کریے، اور اس طرح سے جو تاریخ کا عمل ہے وہ جاری اور ساری رہے گا، اور مزید حقائق وقت کے ساتھ ساتھ آتے رہیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ اور میرے لیے بھی اس میں یہ لرننگ ہے کہ وہ جو تشنگی باقی ہے کہ ہماری مطالعہ پاکستان کی کتابوں میں نہیں ملا، تو پھر کتابیں بے تحاشا ہیں، ہمیں ان کو چھانٹنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ ڈاکٹر کشور، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، میں آپ کے لیے سوال تھوڑا سا مشکل کرنے لگی ہوں۔ وہ مشکل یہ ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں تو تحریک پاکستان، جیسے میں نے کہا 1940 سے اسپیسیفکلی آنورڈ، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمیں نا اس کو 1947 پہ بند نہیں کرنا چاہیے۔ تحریک پاکستان ہی جاری تھی جب ارلی ایئرز میں پاکستان ڈیولپ بھی ہو رہا تھا، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ تحریک پاکستان، اس میں کون سی خواتین کو آپ بہت نمایاں دیکھتی ہیں، اور پھر ان کا کردار ارلی ایئرز میں بھی ایک دم ظاہر ختم تو نہیں ہوتا، بڑی جد و جہد جاری تھی، نیا ملک تھا، نئی چیزیں تھیں، تو اس پورے پیریڈ کو آپ کیسے دیکھتی ہیں اور کن خواتین کو بہت نمایاں کردار میں دیکھتی ہیں؟ تھینک یو افشاں کہ آپ نے مجھے یہ اپرچونٹی پرووائڈ کی۔ در حقیقت ہمیں یہاں یہ قدغن نہیں لگانی چاہیے کہ ہم 1940 سے اپنی تحریک کو دیکھیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جو دنیا کی تاریخ کے اوراق کو اگر ہم چھانیں اور ان کو پلٹیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو تحریکیں ہوتی ہیں وہ ایک دن کی پیداوار نہیں ہوتی۔ تحریکیں سائیڈ بائی سائیڈ جب ود دا پیسیج آف ٹائم عروج حاصل کرتی ہیں، جو یقیناً ہم نے 1940 میں ان کا اثر دیکھا، لیکن 1940 سے پہلے بھی مجھے تاریخ کے اوراق کو اپنے سامعین کو بتانے کی ضرورت ہے۔ کیوں ضرورت ہے؟ کہ یہ جو پودا 1940 میں جو تحریک ایک جوش و خروش کے ساتھ شروع ہوئی، اس کے بیسک فیکٹرز کیا تھے کہ 1940 میں یہاں بیگم محمد علی جوہر پردے بھی آ کے اپنی تصویروں میں نظر آتی ہیں، اور فاطمہ جناح اپنے مشرقی لباس میں موجود ہیں۔ وہ جوش و جذبہ، وہ کانفیڈنس، کیا اس خطے کی پیداوار
کس نے دیا, یہ سیاسی شعور کیوں آیا. اس میں میں یہ کریڈٹ دیتی ہوں کہ اس سے پہلے بہت سی ایسی خواتین تھیں جن میں بی اماں مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کی جو والدہ تھی. اچھا, اس سے بھی پہلے اگر دیکھیں تو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب برصغیر پر انگریز حکومت نے حکمرانی حاصل کی, اس کی ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے, تو ظاہر مسلمان غلام ہو گئے تھے. اور جب مسلمان غلام ہوئے تو اپنی آزادی کے لیے انہوں نے کوشش شروع کی, اور اس میں یقیناً ہماری خواتین کا کردار ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں, تاریخ کے اوراق تو اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ ظاہر ہے اس دور میں مسلمان ظاہر ہے گیدرنگ نہیں کر سکتی, تو جو گھریلو خواتین ہوتی تھیں وہ 7-8 لوگ شام کو بیٹھتے تھے محلے حویلی میں, بچیاں بھی مائیں بھی, تو ان کے ذہنوں میں یہ ایک ترویج دی جاتی تھی جو مرد کر رہے تھے مسلم لیگ کے اور پاکستان کی جدوجہد کے لیے. تو یہ خواتین گھروں میں بیٹھی اپنی بچیوں میں, اپنے ہمسایوں میں یہ ایک شعور بیدار کر رہی تھی کہ ہم نے اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرنی ہے, ہم نے اپنے مردوں کے شانہ بشانہ چلنا ہے. لیکن ابھی خواتین اتنی پرومیننٹ نہیں ہو رہی تھی. اس میں آپ کو یہ بتاؤں, بہت سی خواتین ہیں. بی اماں کا کردار تو آپ دیکھتے ہیں, اسی وجہ سے بی اماں نے دیکھیں لیڈرز چاہے وہ مرد ہیں یا عورت ہے, اس کو بہرحال ایک ماں ہی پروان چڑھاتی ہے. اور جو ہمارے تحریک پاکستان میں جتنے بھی مرد حضرات ہیں ان کی پرورش پر اگر ہم ان فیکٹرز کو دیکھیں تو ہمیں خواتین کا کردار بہت نمایاں نظر آتا ہے. جو 3 چیزیں انہوں نے اپنے مردوں میں یا اپنے بھائیوں میں یا اپنے بیٹوں میں پیدا کی, قوم کے ساتھ لائلٹی, کمٹمنٹ. نمبر 2 جو ہم دیکھیں, اس پہ ہماری گفتگو آگے چلے گی, 2 چیز یہ تھی کہ اپنے اندر یونٹی. 3rd یہ تھی انڈیویجویلٹی نہیں, انفرادیت نہیں, اجتماعیت. اگر ہم دیکھیں تو خواتین کی جو جدوجہد نظر آتی ہے وہ دیکھا جائے تو 1937 میں جب لکھنؤ میں محترمہ فاطمہ جناح باقاعدہ ایک اجلاس میں, ویسے تو شرکت کر رہی تھیں, وومن فیڈریشن جو ان کا قیام آیا باقاعدہ تاریخ کی کتابوں میں نظر آتا ہے, لیکن اس سے پہلے پلیٹ فارم بھی تو ان خواتین نے دیا نا, جس میں بیگم ہدایت اللہ کا نام آتا ہے. اچھا, اسی طرح کی اور خواتین ہیں جو کہ درپردہ رہ کر ایک گراؤنڈ, اس کو میں یوں مثال دیتی ہوں کہ جس طرح ایک فصل تیار کرنے کے لیے زمین کو زرخیز کیا جاتا ہے, اس میں کھادیں ڈالی جاتی ہیں, کچھ اور بھی چیزیں ڈالی, اسی طرح ہماری ان خواتین نے بہت اہم کردار ادا کیا. تو 37 اور 39 میں اور پھر 40 میں آ کے انہی خواتین کا وہ کانفیڈنس آگے آیا, اور اس وجہ سے یہ خواتین آگے آئیں. اور دیکھیں, میں کہتی ہوں کہ فاطمہ جناح, قائد اعظم محمد علی جناح نو ڈاؤٹ اپنی زندگی کے ہر لمحے میں ان کو ساتھ رکھتے تھے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باقاعدہ طور پر فاطمہ جناح کو پالیٹکس میں انٹرس کے لیے ابھی انہوں نے کوئی باقاعدہ 35 میں نہیں کہا, 37 میں ہم دیکھتے ہیں جو باقاعدہ ہمیں نظر آتی ہیں. خواتین شرکت ہوتی ہیں, جلسے ہوتے ہیں, دہلی کی جو گلیاں ہیں اتنی تنگ و تاریک گلیاں ہیں, بچیاں مائیں لیڈیز ایک جگہ اکٹھی ہوتی ہیں آہستہ آہستہ ود دا پیسیج آف ٹائم, اور بڑی بڑی گیدرنگز ہو رہی ہیں. اور اس میں کیا چیز ڈسکس ہو رہی ہے کہ ہم نے اپنے مردوں کے ساتھ کس طرح کھڑے ہونا ہے, کس طرح اپنے بچوں میں, اپنے بھائیوں میں, اپنے لیڈروں میں, اپنی قوم کے ساتھ اجتماعیت کا عنصر پیدا کرنا ہے. اور یہ چیز بہت بڑی میں کہتی ہوں, اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ 1940 میں جو ہے خواتین کی ریپرزنٹیشن نظر آتی ہے. دیکھیں, تحریک جو ہوتی ہے وہ کسی ایک کی وجہ سے آگے نہیں چلتی, نو ڈاؤٹ کارواں چلتا ہے. اس کی لیڈرشپ کے لیے آپ کسی ایک کو کریڈٹ دے سکتے ہیں, لیکن اس میں ہماری خواتین کا جتنا کردار ہے اس کو, جیسا میڈم نے کہا, بہت ضرورت ہے ہائی لائٹ کرنے کی. اور یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب, اچھا اس کے علاوہ بیگم شائستہ اکرام اللہ کا نام لے سکتے ہیں. اچھا, پھر جنہوں نے پنجاب اسمبلی میں اپنا جھنڈا, 14 سال کی ایک بچی ہیں فاطمہ. اچھا, پھر ہمارے لیڈرز ہیں جن کی بچیاں ہیں, سر محمد شفیع ہیں, پیسہ اخبار کے حوالے سے, ذمہ دار حوالے سے, ان کی بیٹیاں ہیں جو کہ اس تحریک میں حصہ ڈال رہی ہیں, کہیں وہ کریڈٹ نہیں لے رہی. اور دیکھیں, خاتون کا کردار ہم تحریک پاکستان سے نفی نہیں کر سکتے.
اسی چیز کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے اور اس پہ اپنی بچیوں کو بھی یہ دینا چاہیے کہ اپنی نارمز اپنی ٹریڈیشنز کے اندر رہ کر بھی ہم ماڈرنزم کی طرف جا سکتے ہیں. بالکل. اور یہ چیزیں تحریک پاکستان میں ہمیں نظر آتی ہیں. کمٹمنٹ تھی جو 3 چیز میں نے ایک کمٹمنٹ تھی ہمارے اندر, اور جو کمٹمنٹ کیسے پوری کی. دیکھیں گھر میں خاتون اگر مرد کو شعور تو موجود ہے لیکن بچیوں کے اندر, اپنے بھائی کے اندر, بیٹے کے اندر ایک گھر سے پرسکون ماحول ہوگا تو تبھی وہ کسی تحریک میں شریک ہو سکتے ہیں. تو ان چیزوں پر ہمیں ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ. آن اے لائٹر نوٹ, شاید گھر میں سکون نہیں ہوگا تو بھی تحریک کافی زیادہ ہوگی. اچھا جی, مریم آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے میں یہ سننا چاہوں گی. میں آپ کو ایک assumption دیتی ہوں اینڈ ایڈریس اٹ ایز یو وانٹ ٹو. assumption یہ ہے کہ جب ہم ارلی ایئرز اور انڈیپینڈنس سے پہلے کے سالوں کے بارے میں سن رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, تو ہمیں بڑے پرومیننٹ فگرز نظر آ رہے ہیں, خواتین میں بھی نظر آ رہے ہیں. ڈو یو سی کہ پوسٹ انڈیپینڈنس جب ڈیولپمنٹ کا فیز شروع ہوتا ہے تو کیا وہاں بھی خواتین کے میجر فگرز نظر آتے ہیں؟ کیا خواتین اپنا رول ادا کر پا رہی ہیں؟ پھر ابھی ریسنٹلی میں کچھ کرٹیک پڑھ رہی ہوں کہ جی 1970s تک سینیریو اور ہے اور پھر اس کے بعد اور ہے. آپ کیسے دیکھتی ہیں پوسٹ انڈیپینڈنس خواتین پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں کیسے رول پلے کر رہی ہیں؟ تھینک یو افشا. بیسکلی جس طرح سے میں اس کو دیکھتی ہوں, جیسے میڈم نے اور ڈاکٹر صاحبہ نے بھی فرمایا کہ یہ جو بڑے بڑے نام ہیں, بی اما کا نام ہے, بیگم رانا لیاقت, شائستہ اکرام اللہ, اس طرح کے بے تحاشا نام ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ یہ لیڈرز تھے اور لیڈرز اپنے فالوورز کے بغیر نامکمل ہیں. ٹھیک ہے, تو اس وقت میں اگر پوسٹ انڈیپینڈنس سے پہلے بھی جیسے کہا گیا کہ تحریک ہے, تو تحریک میں خواتین کی جو شمولیت تھی ڈفرینٹ لیول پہ ڈفرینٹ انداز میں تھی. کوئی اپنی سروسز پیش کر رہی تھی اسٹوڈنٹس اس ایجنڈا کو آگے لے جانے کے لیے, تحریک کے لیے. کچھ لوگ اپنے زیورات ڈونیٹ کر رہے تھے, جو جیسا کر سکتا تھا. خواتین جیسے اپنے بچوں کو سکھا رہی ہیں گھر میں, وہاں سے بات شروع ہوئی. اور جیسا کہ مسلم لیگ کے اندر آپ دیکھیں تو وہ اس میں یہ تھا کہ لیڈرز تھے, کچھ خواتین ایلیٹ سے بھی تھیں, لیکن فالوورز میں سے مڈل کلاس کی خواتین بہت آئیں. اور ہم مسلم لیگ کو اپنی ویمن ونگ بنائی جو کہ پہلے اتنی نہیں تھی. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں. پھر اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ انڈیپینڈنس کے بعد بھی 1949 میں اپوا کا جو بنائی گئی, بیگم رانا لیاقت اس کی جو تھی مینٹر تھی, سرپرست تھی, اس میں یہ ہے کہ خواتین اور فیملیز اور لوگوں کی ری سیٹلمنٹ کے لیے, ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے جو پروجیکٹس اس وقت اپنے مینز میں رہ کے شروع کی, کیونکہ اس وقت ملک بہت جو کہہ سکتے ہیں نوعمری تھی, ریسورسز بہت کم تھے, لیکن پھر بھی لٹریسی, ہیلتھ, کمیونٹی موبلائزیشن, ان سب چیزوں کے اوپر کام شروع ہو گیا ہوا تھا. تو اس میں بھی ان کا بہت رول ہے. پھر اس کے علاوہ ملک کے اندر ترقیاتی منصوبے تو سٹارٹ ہو گئے تھے اپنے لیول پہ, لیکن پاکستان سے باہر جو خواتین نے پاکستان کی ریپرزنٹیشن کرنی تھی وہ بھی بڑی امپورٹنٹ تھی. تو ان خواتین نے UN میں, بین الاقوامی فورمز پہ مختلف جو پاکستان کی ریپرزنٹیشن کی, وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اور اسی طرح بیوروکریسی میں, جیسے ہم فیمیل ٹریڈیشنل آکوپیشنز کی بات کرتے ہیں, نرسز, ڈاکٹر, ٹیچرز, وہ تو تھیں, لیکن اس کے علاوہ بیوروکریسی کے لیول پہ, یا یہ ہے کہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے بعد میں تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں, پولیس میں, آرمی میں, ہر جگہ میں خواتین کی انڈکشن ہوتی رہی. اور جیسے کہ ڈیولپمنٹ کی آپ بات کر رہی ہیں, تو جیسے میں نے آپ کو بتایا شروع میں اپوا اور اس طرح کی چیزیں تھیں. پھر بعد میں یہ ہے کہ پہلے جو تھا بیسکلی وہ گورنمنٹ کا زیادہ فوکس تھا اور اس طرح سے, لیکن 70s کے بعد جو امداد بین الاقوامی آنی شروع ہوئی, NGO سیکٹر انوالو ہوا, ڈیولپمنٹ سیکٹر, اس میں پھر جو ہے جینڈر کے اوپر, اور خاص طور پہ صرف ویمن اینڈ جینڈر, ویمن ان ڈیولپمنٹ نہیں, جینڈر ان ڈیولپمنٹ, آن دا ہول تمام جو پروجیکٹس ہیں اس میں خواتین کی شمولیت اور ان کے لیے پہلے سے پلاننگ, فیزیبلٹیز کہ خواتین کو ان پروجیکٹ سے کیا فائدے ہوں گے, ان کو کیسے اس میں شامل رکھنا ہے, اور اس کی پلاننگ کے اندر بھی اس کو شامل رکھا گیا. لیکن اگر آگے ہم آتے جائیں اور پھر دیکھتے جائیں, اب ہم SDGs کی جو بات کرتے ہیں اس میں بھی جو 17 گولز ہیں
اس میں بھی خواتین کے بیسکلی ہر گول کے اندر ان کی شمولیت اس طرح سے ہے کہ اگر آپ نے پاورٹی ریڈیوس کرنی ہے تو ظاہر ہے آپ نے خواتین کو فائنینشلی امپاور کرنا ہے, ان کو یوز کرنا ہے. مطلب اگر آپ کی آدھی پاپولیشن ہے اور اس میں یہ ہے کہ وہ کر بھی رہی ہیں بہت کنٹریبیوٹ. اگر ہم پیڈ ورک کی بات کریں جو کہ ہم دیکھتے ہیں, ڈاکٹرز ہیں, ٹیچرز ہیں, دفتروں میں کام کرنے والی خواتین ہیں, لیکن وہ خواتین جو فیملی میں اپنے کھیتی باڑی کا کام کرتی ہیں, ایگریکلچرل سوسائٹی ہے ہماری, تو وہ ان پیڈ ورک ہوتا ہے کیونکہ آپ اپنے گھرانے کی مدد کر رہے ہیں, لیکن وہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی ترقی میں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ان پیڈ ورک میں جیسے کہ میڈم بتا رہی تھی کہ فیملیز کے اندر خواتین کی جو کنٹریبیوشن ہے تو وہ یہ ہے کہ اگلی نسلوں کو تیار کرنا, یعنی ان کے لیے یہ ہے کہ گھر میں ایسی آسانیاں پیدا کرنا کہ صاف لباس, اچھی خوراک, یہ سب کے ساتھ وہ اپنے کام پہ, تعلیم کی جگہ پہ جا سکیں. یہ ان پیڈ ورک جو ہے اس کو ریکگنائز کرنا پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں جو عورتوں کا رول ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہم ہمیشہ جو ہے کیریئر ویمن یا ورکنگ ویمن کے بارے میں بات کرتے ہیں اور زیادہ تر ہاؤس وائفس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرتی, یا آپ باہر کام نہیں کرتے تو آپ کام نہیں کرتے. سو آئی ریئلی وانٹیڈ ٹو ایمفسائز آن دس پوائنٹ کہ جو خواتین کام کر رہی ہیں لیکن ان پیڈ ورک کر رہی ہیں وہ ان ریکگنائز نہیں ہونا چاہیے. رائٹ. ڈیئر ویورز, مجھے لگتا ہے کہ یہ گفتگو جیسے جیسے آگے بڑھے گی ویسے ویسے مزید انٹرسٹنگ ہوتی جائے گی, لیکن اس وقت ہمیں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے اور بریک کے بعد ہم یہیں سے اس گفتگو کو دوبارہ شروع کریں گے. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے پروگرام سیریز منزل مراد میں ہم آج گفتگو کر رہے ہیں تحریک پاکستان اور پاکستان کی ترقی میں خواتین کے کردار پر. بریک سے پہلے آپ نے ہماری معزز مہمانان گرامی کی گفتگو سنی اور ہم نے ان سے ایک ایک بڑا پرٹیننٹ کوسچن کیا. اس کے بعد اب ہماری گفتگو ایک نیا موڑ لے گی اور ہم دوبارہ سے ڈاکٹر سمینہ آوان سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. ڈاکٹر صاحبہ, اب میں تھوڑی سی کرٹیکل تھیوری کی طرف جاتی ہوں اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب ہم لیڈرشپ کو ڈیفائن کرتے ہیں تو ٹیکسٹ میں, ایکڈیمیا میں لیڈرشپ کے بڑے پرٹیکولر میننگز ہیں. ابھی ڈاکٹر کشور نے بھی کہا لیڈرشپ وہ ہے جس کے پیچھے فالوورشپ ہو, رائٹ. پاکستان بننے سے پہلے کیا صورتحال تھی, پاکستان بننے کے بعد آپ کیا صورتحال دیکھتی ہیں؟ کیا خواتین لیڈرشپ رول مینٹین کر پائی ہیں یا وہ کہیں مڈل لیڈرشپ سٹیٹس میں رہ گئی ہیں؟ یہ ایک ایسا کویسچن ہے جس کے اوپر ڈیبیٹ ہے, لٹریچر میں بھی ڈیبیٹ ہے. تو ہاؤ ڈو یو سی اٹ, کیا خواتین مین لیڈرشپ رول مینٹین کر پائیں؟ افشا, میرا خیال ہے کہ ہم لائٹر نوٹ کے طور پہ تو میں یہ کہوں گی کہ اس وقت ہم جس ادارے میں بیٹھے ہیں اور جس میڈیا پر گفتگو کر رہے ہیں اس میں 56% عورتیں ہیں. اگر آپ ڈیٹا اٹھائیں جس کی بنیاد پر آپ تھیوریٹیکل ماڈل بناتے ہیں تو ڈیٹا اٹھائیں گے تو نہ صرف کہ اس یونیورسٹی میں عورتیں آؤٹ شائن کر رہی ہیں ان دی سینس آف دیئر پارٹیسپیشن اینڈ انرولمنٹ, بلکہ بہت سارے اور شعبوں سے آپ کو ایسی خبریں آتی ہیں کہ جس میں میرے ذہن میں بہت سارے نام آ رہے ہیں. عرفہ کریم بہت ہی ینگ ہماری لیڈر تھیں. اسی طرح کھیلوں کے میدان میں ابھی ایک جنرل جو ہیں وہ
ہماری خاتون ہیں ڈاکٹر ہیں نگار جوہر صاحبہ، لاتعداد اساتذہ. اچھا، میں لیڈرشپ کو اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں لیڈرشپ کو انسٹیٹیوشن میکنگ کے اس میں دیکھنا چاہوں گی بیک ڈراپ میں. پاکستان بنا تو آپ نے خود کہا، اور ابھی ان دنوں میں ہر جگہ یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ ایک نوزائیدہ ملک جس کے پاس ایسٹس بہت کم ہیں، جس کے لوگ اس طرح سے جغرافیائی لحاظ سے مختلف کلچرز، مختلف ثقافتوں، مختلف زبانوں سے آ رہے ہیں، تو ان کو پڑھنے کے لیے تو ماڈل استعمال ہوگا آئیڈینٹی کا. اس کو پڑھنے کے لیے تو ہم ماڈرنٹی کا ماڈل یوز کریں گے، جدیدیت کا. اب لیڈرشپ اگر آپ کہیں گے تو میں تو 75 سال سے یہ سمجھتی ہوں اور اس کو پڑھتی بھی ہوں کہ محمد علی جناح ایک ایسے لیڈر ہیں جو ایک قوم سازی کر رہے ہیں، جنہوں نے ایک ملک بنایا، جنہوں نے اس ملک میں بسنے والوں کو کچھ آئیڈیل دیے، فراہم کیے. اس میں فالوونگ پر اگر آپ رہیں اور اپنا کرسر فالوونگ کی کو پڑھنے کے لیے مختلف ماڈلز بناتے ہیں، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایجوکیشن کا آپ کو کرسر استعمال کرنا پڑے گا. پہلے کتنے تھے؟ میں صرف اپنے ضلع کے بارے میں، جو میرا آبائی ضلع ہے، اس میں بتا سکتی ہوں کہ سکولز جو تھے وہ موجود تھے. یہ ایک ایسا خطہ تھا جس سے بہت زیادہ برٹش آرمی اور پھر پاکستان آرمی کے لوگ آئے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ وہ وہاں پر جو کام ہوا وہ اسکولوں کے لیے زیادہ ہوا. اس میں میں اگر یہ کہوں کہ جی میں 3rd جنریشن ہوں جو کہ پڑھی لکھی ایک خواندہ عورت، تو پھر خواندگی کے تناسب میں دیکھا جائے تو جتنے آپ نے اپنی فالوونگ یا فیوچر لیڈرز پر جتنی انویسٹمنٹ کی ہے، اتنا ہی اس نے آپ کے انسٹیٹیوشن بنائے ہیں، اور ان انسٹیٹیوشن میں ایک ہیلدی کمپٹیشن ہوا ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ اس وقت ہم ان کو ایک علیحدہ، یعنی خواتین کو ایک علیحدہ اینٹیٹی کے طور پہ ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس نے تعمیر نو کی، اس نے تشکیل نو کی. آپ نے ابھی فرمایا کہ جی 1970 کے بعد میرے ذہن میں کئی لیئرز ہیں کہ جی جو وقار النساء نون ہیں، جو بیگم رانا لیاقت علی خان ہیں. میں پھر کہوں گی کہ ہم نے اس کا ڈیٹا اور اس کو ری انٹرپریٹیشن یا رائٹنگ آف ہسٹری جو ہے نا، اس میں ہم شاید اتنے ہمارے پاس لوگ نہیں ہوں گے یا ہمارے پاس تحریریں کم ہوں گی. بٹ اف وی کنسنٹریٹ آن دی ریسورسز، یہ جو ڈاکومنٹس ہیں، یہ جو آرکائیول مٹیریل ہے، آج کل ایک نئی اصطلاح ہے کہ جو میٹیریل آرکائیوز ہیں، ہم نے ان کہانیوں کو کہاں ابھی تک اکٹھا کر پائے کہ جنہوں نے ہمیں تحریک پاکستان میں خواتین کے بارے میں بتایا. آپ نے ابھی بات کی کہ جی بین الاقوامی اداروں میں عورتیں گئی ہیں. 1944 میں ایفرو ایشین کانفرنس ہوتی ہے، محمد علی جناح ایز دا لیڈر آف آل انڈیا مسلم لیگ 3 لوگوں کا وفد بھیجتے ہیں جن میں سے ایک خاتون ہے. تو ہم نے تو بین الاقوامی اداروں میں جو اپنی ویمن کی ریپرزنٹیشن ہوئی، آپ دیکھیے وہاں پر ہے. اس کے بعد آپ اسمبلیوں میں دیکھیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ سورسز کیا ہیں. نبیلہ کا کام ہے اس کے اوپر. بعد میں آپ دیکھیے ذوالفقار سرفراز صاحب کا، جو کہ ساؤتھ ایشین اسٹڈیز کے ہیڈ تھے، ہمارے سینئر اساتذہ میں سے ہیں. دیکھیے ہم ہندوستان میں دیکھتے ہیں کہ عدم تشدد کا فلسفہ تھا، اس کی ظاہر ہے کہ بہت زیادہ پبلسٹی بھی کی جاتی ہے. 2007 میں جب اس پر کچھ لوگوں نے کام کیا اور انہوں نے کہا جی مسلمانوں کے پاس کیا ماڈل تھا، تو مسلمانوں کا عدم تشدد کا ماڈل محترمہ فاطمہ جناح پر صادق آتا ہے، جنہوں نے 47 سے لے کے لیٹ 60s تک اپنی وفات تک، اور اگرچہ اس میں بہت سارے سیاسی عوامل اور چیزیں ہیں، لیکن اگر آپ ان کی زندگی پر فوکس کرتے ہیں تو انہوں نے بہت زیادہ عورتوں کے لیے ادارے بنائے. انڈسٹریل ہومز ہیں، چونکہ وہ خود ایک ماہر تھیں، ڈینٹسٹ تھیں، تو انہوں نے آپ دیکھیے کہ کراچی میں جو اس وقت کے شہر تھے، جو اربن سینٹرز تھے، اس کے اندر انہوں نے بچیوں کے لیے بہت زیادہ ایسے ادارے بنائے جس سے فارغ التحصیل لوگ جو ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں اور ان کی کہانیاں اکٹھا کریں تو پھر آپ کے پاس ایک ضخیم کتاب اور کتابیں بنیں گی جس کے اندر ان خواتین کی کہانی ہوگی جن کو آپ کہتے ہیں کہ جی وہ نیشن میکنگ کے ساتھ ہے. چونکہ آج کا جو گفتگو آپ کی ہے، آج کا جو موضوع ہے، اس کے اندر پاکستان کی ترقی بھی ہے. تو ماریا ہمیں بہت اچھا بتا رہی تھی، ماریا نے ویمن ڈیولپمنٹ کی بات کی، جس کے بعد جینڈر ڈیولپمنٹ ہے. اگر ہم بحیثیت ایک فرد اس پاکستانی قوم کے آج ان چیزوں کو انالائز کریں، جس میں آپ کہتی ہیں کہ کریٹیکل ماڈل ہے،
وہ کرٹیکل ماڈل کے اندر نہ صرف کہ اس وقت ہماری عددی لحاظ سے ایک نمایاں حیثیت ہوگی، بلکہ ہمارے اداروں کے اندر دیکھیے کہ میں پھر کہوں گی کہ امپیریکل سٹڈیز کریے تو آپ کو بہت زیادہ خواتین نظر آتی ہیں. ایک یہ بات ہے. پھر آپ دوسری طرف دیکھیے کہ جو ہمارے میلز ہیں ان کی بھی میں سمجھتی ہوں کہ اب وہ ایکسیپٹنس جو ہے اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اور ظاہر ہے کہ بہت سارے کپلز ہم دیکھتے ہیں، لیکن آبویسلی یہ اربن سینٹرز میں ہو رہا ہے. تو یہ جو پاپولیشن، جو ورکنگ پاپولیشن ہے، اس کی پروپورشنیٹ عورتوں کی زیادہ ہو رہی ہے. اور میں آپٹیمسٹ ہوں، میں کہتی ہوں ہمیشہ کہ میں آپٹیمسٹ ہوں پاکستان کے بارے میں، کہ محمد علی جناح نے جس قوم کو بنانے کے لیے خواب دیکھا، اور اپنے ارلی ایئرس میں انہوں نے اس پر نمایاں ہدایات ہیں، جس میں ایجوکیشن بہت بڑا ان کا سورس ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی کمپلسری ہو اور ٹیکنیکل ہو. تو کیا آپ کو نہیں لگتا ایون ہم جس ادارے میں بیٹھے ہیں کہ ہم کمپلسری ایجوکیشن کے کلیم کرنے والے، پرووائڈ کرنے والے، ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن، اس وقت ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہمارے ہاں بھی ہو رہی ہے، پوری دنیا میں ہو رہی ہے، اس ملک میں بھی ہو رہی ہے. کووڈ کے بعد آپ دیکھیے کہ جس کا آپ نے ذکر کیا کہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو دیکھیں، ہم بالکل پرائیویٹ سیکٹر کو دیکھیں. زیبا سٹار کا کام ہے اس کے اوپر کہ، اور یقیناً ماریا جب بات کر رہی تھی تو پس منظر میں وہی چیز تھی کہ ان پیڈ. میں کہوں گی کہ ہم اس سٹیج پہ ہیں جب ہم سیلف امپلائمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. اب جو ہماری ینگ بچیاں ہیں وہ ٹیکس جس کو آپ کہتے ہیں نا، وہ ٹیکنیکل چیزوں کو ہماری جنریشن سے زیادہ جانتی ہیں. معلومات تک ان کی رسائی اس جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے بہت زیادہ. اب آپ ان کو کوئی یہ قزغن لگا نہیں سکتے کہ آپ اس کو تعلیم نہیں دیں گے تو وہ معلومات تک پہنچ جائے گی. اگر آپ اس کو مواقع نہیں دیں گے تو وہ بھی میرا خیال ہے کہ وہ ماریا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی ضرور. ڈاکٹر صاحبہ کی بات آگے بڑھانا چاہتی ہوں. جیسے انہوں نے کووڈ کا بھی بتایا تو اس میں یہی بتانا چاہتی ہوں کہ جو ڈیولپمنٹ گولز تھے اس کے اندر یہ تھا کہ خواتین کی ایکسیس ICT، انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز تک بنائی جائیں اور ان کا بہتر پورٹریل بھی ہو. تو اب جب ہم کمیونیکیشن کے ایکسیس کی بات کرتے ہیں تو سوشل میڈیا نے یہ پرابلمس کافی حد تک خواتین کے لیے سالو کر دی ہیں. جو انٹرپرینیورشپ ہے پاکستان میں، وہ پچھلے اگر آپ ایک ڈیکیڈ میں دیکھیں تو سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت بڑی. اب خواتین گھر بیٹھ کے اپنے کام، بزنس، بہت ساری ایسے انیشیٹوز لیتی ہیں جس کے ساتھ وہ اپنی فیملی اور اپنے ملک کے لیے ایک ریونیو بھی جنریٹ کر رہی ہیں، لیکن اپنی سیفٹی کے ساتھ. اسی طرح میڈم نے یہی بتایا کہ اسکولز، کالجز، یہ سب چیزیں ہیں کہ خواتین کے لیے علیحدہ یونیورسٹیاں. پھر یہ ہے کہ ملازمت کے مواقع بھی بڑے ہیں، ہماری لیبر فورس میں بہت شامل ہوئی. لیکن ڈیولپمنٹ کا ایک اسپیکٹ یہ ہے کہ ان کو سیفٹی بھی ایسی پرووائڈ کیا جائے، ایسا کنڈیوسو انوائرمنٹ ہو جس میں ایک لڑکی پڑھنے میں، کام کرنے میں آسانی محسوس کرے اور محفوظ. تو اس لحاظ سے پاکستان میں جو ابھی پرو ویمن لیجسلیشنز ہوئی ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے ہماری ڈیولپمنٹ کے حساب سے. یعنی کہ اگر ورک پلیس ہراسمنٹ کی بات کریں یا ایون ڈومیسٹک وائلنس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، یا ہماری ریسکیو سروسز ہیں جو پاکستان میں اب انٹروڈیوس ہوئے ہیں کہ جی ہیلپ لائنز ہیں جس میں خواتین کال کر سکتے ہیں. سو یہ سب وہ اقدامات ہیں جو خواتین کو امپاور کرنے کے لیے، ملک کی ڈیولپمنٹ میں برابر بلکہ آگے بڑھ کے حصہ لینے کے لیے یہ پرووائڈ کیا جا رہا ہے یہ سب. اور ابھی بھی جیسے پریزنٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جرائم جو خواتین کے خلاف ہو رہے ہیں ان کو بہت سیریسلی لیا جا رہا ہے، اور فاسٹ ٹریک کورٹس جو ہیں ان کے کیسوں کی سنوائی ہو رہی ہے سب. تو یہ بڑی حوصلہ افزا چیزیں ہم خواتین کے لیے جو اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا چاہتی ہیں. کشور، مجھے لگتا ہے مجھے سٹوریز سننے کا شوق ہے، مجھے لگتا ہے سامعین کو بھی ہوگا. شیئر لٹل مور سٹوریز. آپ کو پاکستان سے کون سی خواتین، مجھے ہمیشہ سے یہ لگتا ہے کہ جیسے میری والدہ تھی نا، میری بہت بڑی انسپریشن تھی، ٹھیک ہے. اسی طرح سے ڈیفینیٹلی میرے کچھ ٹیچرز تھیں، وہ میری بہت بڑی انسپریشن تھیں. جو ینگ بچیاں ہیں اگر وہ انسپریشن لینا چاہ رہی ہیں تو ویمن لیڈرشپ میں آپ کون سے ایسے نام ہمیں دے سکتی ہیں کہ جاؤ جا کے ان کے بارے میں پڑھو اور ان سے انسپریشن لو؟ ایک تو بیگمہ کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں ہم، بیگم محمد علی جوہر کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں. لیکن ان میں بھی جو زیادہ رول ماڈل کے طور پر ہماری ینگ جنریشن کو پڑھنا چاہیے اور ان کو دیکھنا چاہیے تو وہ محترمہ فاطمہ جناح کے. اگر دیکھیں فاطمہ جناح جو ہمارے سامنے آئیں اور جو ان کی پہلی ارلی لائف ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے.
دیکھیے اس وقت حال انوائرمنٹ کیا تھی، جس آپ نے بھی ہم تذکرہ کر رہی ہیں کہ آج کے دور میں خواتین کو بہت زیادہ اپرچونیٹیز ملی ہیں. ظاہر ہے ایک گلوبل ولیج کے طور پر جب ہم 21 سینچری میں بیٹھے ہیں تو ایچ اینڈ ایوری تھنگ ایک بٹن کلک کرے تو ہر چیز ہمیں مل جاتی ہے، چاہے وہ خاتون ہے چاہے وہ میل ہے. لیکن اس دور کا ذرا تھوڑا سا سوچیں کہ فاطمہ جناح نے ڈینٹل کی تعلیم حاصل کی کلکتہ میں. اچھا اس دور میں نو ڈاؤٹ ایلیٹ کلاس کی بچیاں جاتی تھیں، باہر بھی پڑھنے جاتی تھیں اور اس وقت بھی، لیکن یہ قائد اعظم محمد علی جناح کو یہ کریڈٹ بھی جاتا ہے کہ جس ماحول سے وہ اپنے اس جو ساؤتھ ایشیا کا جو سب کانٹیننٹ کا ماحول تھا، ان کے گھر کا ماحول وہ نہیں تھا جو قائد اعظم محمد علی جناح کا تھا جب وہ انگلینڈ سے واپس آئے. ٹھیک، نمبر 1 پہلی چیز تو مجھے دیکھیے، کیا فاطمہ جناح کو جب ڈینٹسٹ کانوینٹ اسکول میں بھی داخل کروایا گیا تو ایک واقعہ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ خواتین جو گھریلو تھیں انہوں نے کہا کیا ضرورت ہے بھئی، یہ عام بچیوں کی طرح پڑھ لے گی. لیکن قائد اعظم محمد علی جناح بمبئی میں نئے سیٹل ہوئے تھے، انہوں نے کہا نہیں کہ بچی وہیں پڑھے گی جہاں میں چاہوں گا. اور فاطمہ جناح کے اندر یہ خواہش بھی تھی کہ میں اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھوں. دیکھیں نا، ایک اس دور میں کانوینٹ میں پڑھنا، اس دور میں امیجن کیجئے پڑھنا اور پھر مرد لے کے اسے داخلہ دلوا رہا ہے. اچھا پھر جب وہ داخل ہو جاتی ہیں اور پھر تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب واپس آتی ہیں تو ان کے اندر وہ جو سماجی ایلیمنٹ انٹر ہوتا ہے وہ اس دور میں اپنے کہنے پہ انوائرمنٹ تھا نا ایسا. ٹھیک. اچھا وہ انوائرمنٹ کیسے آتا ہے، تھوڑا سا ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ گھر کا کانفیڈنس ہے. ٹھیک. آج تو ہم اپنی کلک کر کے تو لے لیتے ہیں کہ گھر کا کانفیڈنس بعض اوقات ہمیں ہمارے بچیوں کے راستے میں آڑے آ جاتا ہے، آتا ہے آج بھی 21 سینچری میں. لیکن اس دور میں فاطمہ جناح کو یہ کوئی چیز نہیں تھی، وہ ہر چیز میں کانفیڈنس تھی کیونکہ بھائی کی محبت اور بھائی کا کانفیڈنس. اچھا پھر بھائی جو ہر جگہ لے کے جا رہا ہے اس کو، دیکھیے یہ کانفیڈنس نہیں آئے گا عام بچے. اور یہ رول ماڈل اس دور کی خواتین کے لیے بھی تھا اور آج کے بھی اپنے ان جسے میں نے پہلی گفتگو میں بتایا کہ ٹریڈیشنز اپنی لمیٹیشن کے اندر رہ کر انہوں نے وہ تمام کام کیے. اچھا پھر جب فاطمہ جناح انگلینڈ جاتے ہیں راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے بعد، قائد اعظم یہ ارادہ کرتے ہیں کہ میں سیٹل ہو جاؤں یا وہاں اپنے معاملات ذرا طے کر لوں. تو ان معاملات کو طے کرنے کے دوران فاطمہ جناح وہاں کی خواتین سے ملتی ہیں انگلینڈ میں. جو ان کا ریفارمیشن کا دور آتا ہے، سماجی رویہ جو چینج آتی ہے وہ ہے کہ ہمارے خطے کی خواتین اس لیے آگے نہیں بڑھ رہی کیونکہ ان کے اندر تو سماجی کوئی ہے ہی نہیں، وہ تو آگے آتی نہیں، وہ اپنے طور پر تو آگے آ رہی ہیں لیکن ان کے گھریلو ماحول ان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے. اور پھر اب باقاعدہ طور پر یہاں کی خواتین کو آگے آنا ہے. تو آپ دیکھیں 34 کے بعد فاطمہ جناح برصغیر پاک و ہند کی خواتین کے لیے ایک رول ماڈل کے طور پر سامنے آتی ہیں کیونکہ ہمجہت شخصیت تھی، ملٹی ڈائمنشنز تھی اور وہ بات بھی تب کرتے تھے کہ ایک ہم کہتے ہیں کہ کسی انسٹیٹیوشن میں بچے کو بھیجیں، تعلیم حاصل کرے، تربیت حاصل کرے. آپ کی اس بات سے نا مجھے ایک اور سوال پریشان کر رہا ہے. آپ دونوں بلکہ تینوں اس کو ایڈریس کیجیے گا. آپ سے شروع کرتے ہیں. انہوں نے جب بات کی تو مجھے لگا کہ اچھا یہ ایک ماڈل ہے جس کو موقع ملا ہے، ٹھیک ہے، قائد اعظم ایک بھائی کے رول میں ایک سپورٹیو میل کے طور پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ سارا. آج کے دور میں جب ہم دیکھیں گے تو ڈو یو اسٹل سی اے رورل اربن ڈیوائڈ؟ میڈم نے اس کا تذکرہ بھی کیا. کیا اس وقت پاکستان میں اگر میں کہتی ہوں کہ ہاں بچیوں کو آگے آنے کے مواقع، بچیوں کو لیڈرشپ تک آنے کے مواقع، ڈو یو سی این اربن رورل ڈیوائڈ؟ I definitely see a rural-urban divide and a class divide also. Yes. So the thing is کہ جیسے میڈم نے کہا نا کہ فاطمہ جناح، تو اس میں یہ تھا کہ she was fortunate enough to have those opportunities, the kind of support. لیکن میں صرف یہ کہتی ہوں رول ماڈلز وہ نہیں ہیں جو ہمیں بڑے نام نظر آتے ہیں، بڑی شخصیات جن کے لیے زندگیاں تھوڑی پریولیج تھیں. میرے لیے رول ماڈل ہو سکتے ہیں کوئی آرڈنری بھی انسان، میرے لیے ہیرو ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل میری اپنی ماں کی اگزامپل آپ کو دیتی ہوں.
وہ بہت زیادہ تعلیم حاصل نہیں کر سکی, جلدی شادی ہو گئی, بٹ شی میڈ شیور کہ ساری بیٹیاں پڑھیں, کام بھی کریں, اور ایسا انوائرمنٹ انہوں نے دیا کہ جس میں یہ تھا کہ فارورڈ کرنا ہے بیٹیوں کو نا, کہ ان کی مدد کرنی ہے, سپورٹ کرنی ہے, انکریج کرنا ہے. جیسے میری سمپل سی ایک بات ہے, میری ایک بہن کی شادی جلدی ہو گئی, تعلیم نامکمل تھی, تو پریشرز تھے کہ بس اب تعلیم کو چھوڑ دیا جائے. تو میری امی نے سٹینڈ لیا, حالانکہ وہ اتنی پڑھی لکھی خاتون نہیں, تو انہوں نے کہا میں نے اس کو اگر 15 سال تعلیم دلوائی ہے تو آخری سال بھی میں کروں گی. سو مجھے صرف یہ لگتا ہے کہ میڈم کی زندگی میں ان کی امی, ان کے گاؤں کی, شہر کی خواتین, یہ سب ہمارے لیے جو چھوٹی چھوٹی بھی ہم سٹرگلز کر رہے ہیں, ایون ایک عورت جو بچوں کو پڑھاتی ہے, ریز کرتی ہے, وہ بھی ہمارے لیے رول ماڈل ہے. میرے لیے تو ڈاکٹر سمینہ رول ماڈل ہیں, کمنگ فرام اسمالر ٹاؤن. نہ صرف یہ کہ آگے زندگی میں اتنی بڑھی, اتنی اچھے اکیڈیمکس میں گئیں, ڈاکٹر صاحبہ کیمبرج, آکسفورڈ تک گئیں. سو میرے لیے تو یہ رول ماڈلز ہیں, کیونکہ میں ان سے ریلیٹ کر سکتی ہوں. ہو سکتا ہے کہ میں کسی پریویلیج خاتون سے, بڑی خاندان کی خاتون سے, مریم نواز سے, ان لوگوں سے نہ ریلیٹ کر سکوں. مطلب کہ جو سیاسی طور پہ اس وقت آپ کو لیڈرز نظر آ رہے ہیں, لیکن ہمیں اپنی اپنی آرگنائزیشن میں, اپنی سراؤنڈنگز میں اپنے لیڈرز ڈھونڈنے ہیں. ماریا کی آخری بات میں ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جو میں ایڈریس بھی کرتی ہوں اور میں اس پہ بات بھی سننا بھی چاہتی ہوں, اور وہ یہ ہے کہ اگین ہم دونوں کو دیکھیں. ایک طرف ایک پریویلیجڈ ایفلوئنٹ فیملی کی بیک گراؤنڈ سے ایک خاتون آ رہی ہے, اس کے پاس آپشن ہے, وہ بڑی عیاشی کی زندگی گزار سکتی ہے, رائٹ, کوئی ضرورت نہیں ہے اسٹرگل کرنے کی, لیکن وہ اپنے آپ کو اس کمفرٹ سے نکال کے اور ایک ایسے رول میں لے آتی ہے کہ نہیں, میں نے ان بچیوں کے لیے, ان لوگوں کے لیے جو امپاورڈ نہیں ہیں, میں نے ان کے لیے کہا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ماڈل ہے. اور دوسری طرف جیسے ماریا نے کہا, میں آپ کو دیکھتی ہوں, میں اور اپنے آس پاس خواتین کو دیکھتی ہوں جن کے پاس شاید کوئی پیچھے اتنا اسٹرانگ پریویلیجڈ بیک گراؤنڈ نہیں ہے, لیکن وہ آگے جاتی ہیں. یہ کون سا موٹیو ہے کہ ہم آپ کو اسٹیج پہ بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں اور ہم آپ کی تصویر لگاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہے ویمن لیڈرشپ؟ یہ کون سا موٹیو ہے جو وہاں تک لے جاتا ہے؟ افشاں, میرا اپنا یہ خیال ہے, جب گفتگو ہو رہی تھی تب بھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ ایک تو رول ماڈلز آپ کے آس پاس ہوتے ہیں, آپ کی عام زندگی میں سے ہوتے ہیں, ہمارے بھی تھے اور ہم بھی کسی کے ہوں گے, اور انشاءاللہ آگے یہ سلسلہ جاری رہے گا. میں پھر اس پہ واپس جاؤں گی کہ بنیادی طور پر آپ ایک نسبتاً نئے ملک کی شہری ہیں, ابھی شہری ہیں, اور پھر اس کے ساتھ ملٹیپل آئیڈینٹیٹیز ہیں جو میں کلاس میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ میں عورت ہوں, سب سے پہلے مسلمان ہوں, پھر ایک عورت ہوں, پھر ایک پاکستانی عورت ہوں, پھر ایک ٹیچر ہوں, پھر ایک ٹیچر کی بیٹی, ایک علاقے سے خصوصی. لیکن جو مجھے لگتا ہے کہ زیادہ ڈیبیٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ریزسٹنس کے ماڈل کو لے کے عورتوں کے بارے میں. جو چیزیں چونکہ انفارمیشن کا دور ہے تو اتنے بہت سارے ماڈل فضا میں ہیں, اتنے بہت ساری ہم چیزیں سنتے ہیں, اور حافظ زبان کا ایک نظریہ ہے نا کہ یہ ہر لمحہ جو ہے جس میں ہم کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک تاریخی عمل کا حصہ بن جاتے ہیں. تو بنیادی طور پہ جو کچھ ہم کرتے ہیں وہی ہماری تاریخ ہوتی ہے. لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہم ریزسٹنس کے ماڈل کے بجائے ایمپاورمنٹ کا ماڈل, جس میں موڈ جو ہے چینج کا وہ ایجوکیشن ہو, تو پھر تو سارے کا سارا ہی آپٹیمزم ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی ایک آڈ ہے تو اس آڈ کو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو اور اپنے جیسے لوگ چاہیے. سو ایک تو آپ کو جو ملٹی پلائی کرنی ہیں اپنی کوششیں, اپنے جو امپاورڈ بچیاں ہیں. اچھا, اب چونکہ ہم جس درس و تدریس سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم ذرا بات ہمیں کرنی چاہیے کہ کن لوگوں کا اس پہ کام ہے. اب اس پہ بہت سارا کام ہے, اور وہ اس طرح سے ہے کہ جس کو میں نے پہلے کہا بھی ہے کہ وہ اربنائزیشن پر جو لوگ کام کر رہے ہیں اور وہ تاریخ کے ماڈل کو اور ٹولز کو استعمال کر کے کر رہے ہیں. سارا انصاری کا کام ہے لاہور کے اوپر, پھر اس کے علاوہ دشکا سید صاحبہ کا کام ہے. اب یہ اگر آپ ان دونوں خواتین کے اوپر کرسر رکھیں تو ان کی اپنی زندگیاں ایسی ہوں گی کہ وہ یقیناً ہمبل بیک گراؤنڈس نہیں ہیں, لیکن جو ان سے لرن کرنے والے ہیں, جو ان کے لرنرز ہیں, وہ ہمبل بیک گراؤنڈ کے. لیکن اگر آپ نے, ماریا نے اتنے اچھے الفاظ کہے, لیکن جب آپ مجھ سے اس کا ایک پوچھیں گے نا کہ اس سب کے پیچھے کی ویپن کیا تھا, تو وہ یہ تھا کہ ایک پڑھی لکھی ماں,
اچھا پھر آپ ریلیٹ کریں نا کہ جتنے بھی باتیں خواتین کے بارے میں کی جاتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ جی آپ مجھے بہترین مائیں دیں تو میں آپ کو بہترین قوم دوں گا. تو وہ جو بہترین مائیں ہیں وہ بنانے کا کیا طریقہ تھا؟ تو وہ بنانے کا طریقہ یہ تھا کہ اچھا پھر آپ اس کو ریزسٹنس کے ماڈل میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ 1857 سے پہلے اور بعد میں. اچھا اب آپ اگر مجھ سے پوچھیں گے تو تاریخ میں لکھنے والا, تاریخ کو بنانے والا جو محرک ہے وہ ایک فرد ہے, میں اس کو صنف کے معنوں میں نہیں دیکھتی ہوں. اگر 1850 سے پہلے اور بعد میں آپ کے پاس بنات الناش, مرات العروس جیسی کہانیاں نہ ہوتی تو پھر آپ یہ بچیاں جو کہ لاہور کے سیکریٹریٹ, جو کہ برٹش گورنمنٹ کا سیکریٹریٹ تھا, وہ کلونیل پاور تھی جس پہ وہ 14 سال کی بچی نے ایک جھنڈا لگایا. اچھا پھر اس کے لیے ماڈل آپ موبلائزیشن کا یوز کریں گے. جو لڑکیاں اس وقت کر رہی تھیں, جو فاطمہ جناح کی قیادت میں ہے, جو ایلیٹ ویمن کی قیادت میں, آپ کے پی کی بات کریں کہ وہاں پر آپ اگر ان خواتین کے بارے میں پڑھیں تو ان کا کسی جگہ پر آ جانا, اکٹھے ہو جانا, وہ اس میں آ جانا. لیٹ می انٹرپٹ, یہ میں پوچھنا چاہوں گی کہ ہمیں نا ایک پرٹیکولر ایریا کے نام ملتے ہیں, گیو اس مور نیمز ود مور ریجنز. جو پشاور میں بھی ہیں اسی طرح سے ہمیں نام ملتے ہیں کہ یونٹ جیک کو اتارا گیا اور بچی نے بیگم فاطمہ ہیں یا نام مجھے اس وقت یاد نہیں نام آ رہا. اچھا پھر اس کے علاوہ دیکھا جائے سندھ سے دیکھی, ٹھیک ہے, سندھ سے بھی بہت سی خواتین ہیں ہماری جنہوں نے ہمارے ان تحریک پاکستان میں لوگوں میں موبلائزیشن کے لیے, جیسا میڈم نے بتایا, بہت رول پلے کیا. اچھا پھر پنجاب سے بہت زیادہ خواتین تھیں. اچھا سریہ خورشید بعد میں آ جاتی ہیں جو ہم آفٹر 1947 کے بعد دیکھیں. اچھا پھر اسی طرح سے بیگم رانا لیاقت علی کا نام دیکھیں, ٹھیک ہے, سلمہ تصدق کا نام دیکھیں, شائستہ اکرام اللہ کا نام دیکھیں. تو یہ بہت سی خواتین ہیں جو کہ ہر ریجن کی نمائندہ تھیں اور انہوں نے بغیر کسی اس چیز کی کہ میں اس ریجن سے بیلانگ کرتی ہوں تو مجھے دوسروں کا ہر جگہ ہو گئی. میں یہاں پہ یہ بات کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں اگر ہم ریزسٹنس کا ماڈل تھوڑا پیچھے لے جائیں, ٹھیک ہے, تو دیکھیے کہ ایسی ریاستیں تھیں, 585 ریاستیں تھیں جب ہندوستان تقسیم ہوا, تو ان کی ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تاریخ تھی. وہاں پر بہت ساری ایسی ریاستیں تھیں جن میں جو وارڈز تھے ان کو ان کی دیکھ بھال کے لیے, اب چونکہ وہ زیادہ ان میں غیر مسلم ہیں تو تاریخ کی کتاب میں موجود ہے, ٹریڈیشن جو ویمن کی آ رہی تھی وہ آ رہی تھی ریزسٹنس کی اس خطے میں. میں نے یہ کتابوں کا ذکر اس لیے کیا کہ جو ہماری اس وقت سائیکی اور تربیت ہے وہ تھوڑی سی ہمیں پتہ ہو کہ یہ ہم کہاں سے آ رہے ہیں. اب اگر آپ 19th سینچری میں دیکھیں تو بہت ساری عورتیں ہیں جو کہ لکھ رہی ہیں لیکن وہ میل ناموں سے لکھ رہی ہیں. اچھا یہ آپ کو 20ویں صدی کے شروع میں بھی نظر آتا ہے کہ تو لٹریچر ایک بہت بڑا آئینہ اور ایک بڑا بیک ڈراپ ہے جس کے اندر آپ کو عورتیں نظر آئیں گی لکھتے ہوئے اور اپنے سماج کی عکاسی کرتے ہوئے. یہ جو میڈم صاحبہ نے فرمایا نا کہ جی گھر میں اگر وہ تربیت نہ کرتی تو وہ جو سیاسی تربیت باہر سے آ رہی تھی وہ اس گھر کو اور اس قوم کو ایک یونٹی آف تھاٹ پہ کیسے مجبور کرتی. لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو 1857 سے لے کے پھر 47 تک آپ کو 100 سال ملتے ہیں نا, وہ موبلائزیشن ہے. جو خطہ جس کی صرف 33% مسلمان ہیں اس کو پہلے تو آپ نے موبلائز کیا. اب جنہوں نے موبلائز کیا ان پر بہت کچھ لکھا ہوا ہے, ان کو پڑھنے کی ضرورت. اب موبلائز ہو گئے, ایک ملک بن گیا, تو اگر آپ یعنی مہاجروں کی آباد کاری ہے اس کے اندر آپ دیکھیے خواتین کا کردار, آپ ادارہ سازی ہے اس میں دیکھیے سکولز چلیں. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جی ہم نے وہ لیڈرز بنا لیے تو پھر لیڈرشپ, مینجمنٹ, پلاننگ کا جو شعبہ اوپن یونیورسٹی میں ہے اس کو آپ ہیڈ کرتی ہیں, جو ہسٹری کا ہے اس کو میں ہیڈ کر رہی ہوں, جو آگے چل کر ہمارے اور شعبے ہیں جو کہ قیام پاکستان کے وقت نہیں تھے, یہ یونیورسٹیاں نہیں تھیں. 70s میں آپ دیکھیے کہ جامعات بن رہی ہیں پاکستان. ادارہ سازی کے ساتھ آپ نے اپنی نصف آبادی کو ایمپاور کیا. نہ صرف کہ وہ لیڈرز ہیں, آج اوپن یونیورسٹی کے کسی جو ان کی ڈیجیٹل جو فیس ٹو فیس ٹیچنگ ہے اس کو کبھی پڑھ کر دیکھیے, اس کا کبھی ڈیٹا اٹھا کر دیکھیے. میں ایم فل کی کلاس لیتی ہوں تو آئی آلویز نیو اینڈ بلیو کہ وہ ایک عورت جو گھر کا کام کر رہی ہے شام کو, جو یقیناً کچن میں مصروف ہے, اس کی ماں
یا اس کی ساس بھی سن رہی ہوتی ہے کہ ہم اسے کیا پڑھا رہے ہیں. ٹھیک. سو آئی تھنک we the workers and the leaders at the same time know what we are going towards. وہ جو منزل مراد ہے نا, وہ منزل مراد ہے امپاورمنٹ کی, وہ موبلائزیشن سے آگے کی ہے. ہاں کچھ آڈز ہیں, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب کچھ بہت اچھا ہے, لیکن جیسے ماریا کہتی ہیں کہ جی ایسے قوانین بن رہے ہیں, معاشرہ موجود رہے گا تو وہ اپنی تمام برائیوں اور اچھائیوں کے ساتھ رہے گا. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اس معاشرے میں جو بنیادی یونٹ ہے وہ خاندان ہے. اگر ایک عورت اخلاق کی تربیت لٹریچر کے ذریعے, ٹریننگ کے ذریعے اس گھر کے چھوٹے بچوں کے اندر انفیوز کرتی ہے تو وہ مستقبل میں ایک اچھے لیڈرز آتے ہیں, ارسپیکٹو آف دس کہ وہ عورت ہوگی یا مرد ہوگا. ہم اپنے لوگوں کو اگر ان تمام ماڈل سے روشناس کرائیں تھرو ایجوکیشن وچ از دا اسٹرانگسٹ ویپن فار دس سوسائٹی, تو معیشت بھی ٹھیک ہوگی, معاشرہ بھی ٹھیک ہوگا, اور جو مستقبل کی ہمارے خواب ہیں اپنے بچوں کے لیے جو ایک گلوبل ولیج کے اندر ہیں, یقیناً مختلف ہیں ہماری پہلی نسل سے, تو وہ بھی اس طرح سے آگے چلیں. تھینک یو سو مچ. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. آپ نے جو گفتگو کی ہے, میرا خیال ہے کہ نہ صرف میرے لیے بلکہ ہمارے سب دیکھنے والوں کے لیے یہ نہ صرف ایک انفارمیٹری گفتگو رہی ہے بلکہ ایک فوڈ فار تھاٹ ہے. سلسلہ شروع ہوتا ہے پاکستان بننے سے کوئی 100 سال پہلے سے اگر ہم کریں, یا شاید اس سے بھی پہلے سے, اور سلسلہ ختم نہیں ہوتا ہے, سلسلہ جاری رہتا ہے, چاہے وہ انسٹیٹیوشنل لیول پہ ہے, چاہے وہ ڈپارٹمنٹل لیول پہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین نے اس خطے میں ہمیشہ سے اپنا کردار ادا کیا ہے اور کیے چلی جا رہی ہیں. میڈم کی گفتگو سے, مہمانوں کی گفتگو سے مجھے یہ ضرور سمجھ میں آیا ہے کہ خاتون نے اس خطے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی اگر ہم اس کو لیڈرشپ کے فریم میں رکھ کے دیکھتے ہیں. اس نے لیڈرشپ رول بحیثیت ماں بھی ادا کیا ہے اور بحیثیت کمیونٹی لیڈر بھی ادا کیا ہے. لیڈرشپ سمٹ ہوتی ہے ہر سال اور میں ضرور اٹینڈ کرتی ہوں, اور پھر میں اس کے بعد تصویریں کھینچتی ہوں وہاں پہ کہ کتنی خواتین ہیں. میڈم نے پبلک پارٹنرشپ پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بات کی, کتنی خواتین ہیں جو اس وقت کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انسٹیٹیوشن کو بھی ہیڈ کر رہی ہیں, ڈپارٹمنٹس کو بھی ہیڈ کر رہی ہیں, اور اگر ہیڈ نہیں بھی کر رہی ہیں تو میرے تھیری کے مطابق, جس میں میں بلیو کرتی ہوں, not only a head is a leader. A leader is somebody جو کہ ایک موٹو لے کے اس کے لیے کام کرتا ہے, ایک کاز لے کے اس کے لیے کام کرتا ہے. وہ اس کے پاس پوزیشن ہے یا نہیں ہے, لیکن اس کے پاس لیڈرشپ پاور ضرور ہے. تو یہ اس خطے کی خواتین کا میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑا انپٹ ہے موومنٹ میں بھی, پاکستان کی انڈیپینڈنس موومنٹ میں بھی, اور پھر ان 74 ایئرز میں بھی. آئی فیل ویری پراؤڈ آف اٹ کہ میں ایک ایسے خطے سے ہوں, میں ایک ایسی قوم سے ہوں جس میں بہت ساری عورتوں کے بہت سارے نام ہیں, بہت ساری کہانیاں ہیں جو ہم پڑھ سکتے ہیں, شیئر بھی کر سکتے ہیں. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے پروگرام سیریز منزل مراد سے ایک بہت ہوپ فل میسیج کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ اور ایسے بہت سے موضوعات پہ آپ مزید پروگرام دیکھتے رہیں گے. تھینک یو. اللہ حافظ.